अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कल साइफर केस जिसकी समाअत अटक जेल में हुई चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ और 15 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 रोज़ के अंदर 15 रोज़ के बाद जब इसको मज़ीद इसकी समाअत होगी और इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो चुके होंगे। तो मंजरनामा क्या होगा, हालात कैसे होंगे, क्या तवक्कुआत है, क्या खदशात हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 200 के लगभग केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है और किस तरतीब से वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उनका स्टेटस क्या होगा, इस सिलसिले में हमने सीनियर कानूनदानों और सीनियर सहाफ़ी की राय हासिल की है। आप भी उनकी राय सुनिए और ये जानिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलत अब्बास खान है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। आप का सवाल ये है कि साइबर केस में 15 रोज़ा रिमांड इमरान खान को दे दिया गया है, तो इसमें बंदियाल साहब 15 रोज़ के बाद मंजरनामा बदल जाएगा उनके जाने से, और क्या होगा, ये सवाल है आपका। मेरा अर्ज़ ये है कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ का कानून अंधा होता है। वो नहीं देखता कि मेरे सामने जो खड़ा है वो अमीर है या गरीब है, अप्रोच रखता है या नहीं है। जबकि हमारे यहाँ कानून की आंखें हैं, वो अपने सामने खड़े हुए को पहचानता है कि ये मेरे सामने कौन खड़ा है। लिहाजा यहाँ की सूरत हाल और फ़ॉरेन की जो सूरत हाल डिफरेंट है। मैं ये कहूँगा कि हम बदकिस्मत हैं कि यहाँ पे कानून भी है, आइन भी है, लेकिन आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं होता। ये इस दौर में नहीं है, ये अगर माजी में आप जान के देखें तो वहाँ भी ऐसा ही होता आया है। वो कोई कानून के मुताबिक, आम आदमी को तो भूल जाएं, वो जो इक़्तिदार में रह चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। भुट्टो को क्या सज़ा जो है फांसी की कानून के मुताबिक हुई? नहीं। इसी तरह नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया, कानून के मुताबिक था, वो भी नहीं। अब ये सिलसिला चलता आ रहा है और अब तो ये बेनकाब भी हो चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। करने वाले जो हैं वो अलग हैं, जिनके वो करना है वो बेबस हैं। अब सूरत हाल ये है कि देखें, अगर कानून होता तो उसको इंसानों के जाने आने से लॉ और आइन में तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है, आपके ज़हनों में यही खदशात दिखाई दे रहे हैं कि अब चीफ साहब को जाने में 16 दिन बाकी हैं। 16 भी क्या, आज का दिन गुजर गया तो 15 दिन बाकी रह गए हैं। तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या मंजरनामा होगा, तो ये मेरे ख़्याल में ऐसा होना बदकिस्मती है हमारी, नहीं होना चाहिए। कानून आइन ये हमेशा ज़िंदा रहते हैं और इसी के मुताबिक जो कौमें अपना काम करती हैं और उसी में उनका बोलबाला रहता है। बाकी रह गया जिस तरह का हालात व वाक़यात हैं, देखते हैं अब कि 15 के बाद क्या सूरत हाल होती है। जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तशरीफ़ लाते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको भी बेचारों को अपने ज़ख़म हरे हैं, उनके भी इन्हीं के लगाए हुए हैं। तो देखें वो पहले अपने ज़ख़मों को पेमंदकारी करते हैं या जो हमारे मसाइल हैं, अवाम पब्लिक के मसाइल हैं, उन पे तवज्जो देते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा। अब आपने बताया कि
عمران خان صاحب پہ تقریباً 250 کے قریب کیسز رجسٹرڈ ہیں، ایف آئی آریں ہیں، تو کیا یہ اسی طرح اندر باہر جاتا رہیں گے یا کیا ہوگا اس میں؟ تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ جہاں پہ ایف آئی آر ہو اس کے ایک باقاعدہ پروسیجر ہے اس کو ختم کرانے کا، لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کوئی اس طرح قانون کے مطابق نہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں اور نہ ہی راہی مل رہی ہے. تو یہ بھی ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے، یہ سارا کچھ جو کوئی ہو رہا ہے جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے، تو لہذا یہ وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کوئی ڈیل نہیں ہو جاتی. ڈیل نے کیا ہونا ہے، یعنی ہمارے اختیارات بہت محدود ہیں. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انصاف دینے کے لیے، اگر دیکھا جائے تو وہ بیچارے خود انصاف کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. کہیں تو اللہ کو بھی پیارے ہو چکے ہیں انصاف کے چکر میں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے. ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، دعا کریں یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. تھینک یو ویری مچ. اب ہم جانتے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ناصر عباس کاظمی کی رائے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. شکریہ اسد عباس صاحب. آپ کے 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال جو ہیں وہ 16 ستمبر کو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان کا جو سائفر کیس میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے اس کا کوئی اس سے لنک نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف اتنے کیسز ہیں. خاص طور پر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 250 کے سے زائد ان کے خلاف کیسز ہیں، جس میں منی لانڈرنگ کے کیسز بھی ہیں، نیب کیس بھی ہے، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت کے بہت سارے کیس ہیں. اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کا معاملہ بھی ابھی چل رہا ہے، ان میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، عبوری ریلیف ان کو ملا ہے. اور سائفر کیس جو ہے اس میں ان کا جوڈیشل ریمانڈ بھی ہوا ہے، اور اس میں جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. وہ اگرچہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے اس کیس جو اس عدالت کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ کیس بیسیکلی جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا یہ کیس جوڈیشل مجسٹریٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے، اور قانون کے تحت جو ہے اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کو دیکھنا چاہیے. لیکن جو بعد میں جو 1923 جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس یہ 2023 کی جو 2023 میں جو اس آرمی آفیشل ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ ایڈیشنل سیشن جج لیول کا بندہ جو ہے اس کیس کو دیکھے گا. تو ایسی صورتحال میں یہ ان کا جو ان کی بات ہے اس کو عدالت میں اسلام آباد کورٹ میں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو اٹک جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، ان کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے. اور یہ جو خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے جو اس کیس میں ان کا جو پہلے جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ان کو بتایا بھی نہیں گیا، ان کے وکلاء کو بھی نہیں بتایا گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے فیور میں جاتی ہیں. اور چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد کورٹ نے ان کے کیس کی سماعت جو ہے وہ 2 ستمبر کو رکھی ہوئی ہے، اور 2 ستمبر کو جو ہے عمران خان کی جو ہے اس کیس کی ضمانت کے حوالے سے بھی درخواست دائر کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جو آئندہ ہفتے کے دوران جو اس عدالت کا جو دائرہ اختیار چیلنج کیا گیا ہے اس کی سماعت جو چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ ہیں وہ آئندہ ہفتے کے دوران کریں گے، اور اس میں عمران خان کو ریلیف ملنے کے امکانات بھی ہیں. تو یہ معاملہ جو سائفر کیس کا ہے یہ ابھی سپریم کورٹ تک پہنچنے میں اس کو ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف اتنے سارے کیسز ہیں کہ ان کیسز میں عمران خان کو اگر ایک کیس سے نکالا جائے گا دوسرا کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو سپریم کورٹ سے انہیں اتنے جلدی ریلیف ملنا، اگر کسی 1-2 کیسز میں ان کو ملتا بھی ہے تو سپریم کورٹ آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو کس طرح کی ریلیف نہیں دے سکتی کہ جناب فوری طور پر ان کی ضمانتیں ہو جائیں اور وہ عدالتوں سے باہر نکل آئیں. تو ایسی صورتحال میں اگر چیف جسٹس اسلام آباد جو سپریم کورٹ ہیں ان کا جی چاہتا بھی ہوگا اگر وہ عمران خان کو ریلیف دینا چاہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز اس طرح کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک تھرو پراپر چینل آلریڈی ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق کیسز کو دیکھا جاتا ہے. اور ضمانتوں کے کیس ہوتے ہیں وہ چھوٹی عدالتوں سے پھر مثال کے طور پر ماتا ہے عدالت سے اگر کوئی کیس ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے تو وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا فورم ہے، وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور اگر وہاں سے بھی وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے. تھرو پراپر چینل سے آگے وہ نہیں جا سکتے. ایسی صورتحال میں عمران خان کو جو چیف جسٹس عمر تا بندیال ہیں
انہیں جو ریلیف جو مل سکتے ہیں وہ مختلف کیسز میں ان کو دے دیے گئے ہیں. خاص طور پر جو آپ دیکھیں کوئٹہ کا وکیل جو قتل کیس تھا اس میں عمران خان کو ضمانت مل گئی اور کہا گیا کہ وہ ان کو جو ان کی وہاں پر جو کیا گیا تھا شامل تفتیش کیا گیا تھا وہ جو عدالت نے وہ غلط قرار دے دیا اور کہا کہ ان کو عبوری ضمانت دے دی گئی. اب اس طرح کی صورتحال میں عمران خان کے جو پاس آپشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو چھوٹی عدالتوں ہیں ان میں سے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور زیادہ تر جو ان کے کیسز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آگے چلیں گے. اسی طرح لاہور میں جو پنجاب کے ان کے کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پر درخواستیں بھی دائر کر دی ہیں. تو ان کا ایک تھرو پراپر چینل ایک کیس کا سلسلہ ہے, اس کے مطابق وہ ان کو ریلیف ملے گا. اس طرح وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں مل سکتا. جہاں تک دوسری بات کا آپ کو تعلق ہے کہ عمران خان کے خلاف جو 250 کیسز بنے ہوئے ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا, تو عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو جو سابق حکومت تھی انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ عمران خان کو اتنے کیسز میں پھنسا دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک انتہائی کڑا وقت بن جائے. اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں جو ایک کانٹا تھے جو 13 رکنی اتحاد کے سامنے, اس کانٹے کو نکالنے کے لیے یہ مختلف کیسز بنائے گئے. اور یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف 2018 میں کیسز بنائے گئے اور ابھی تک بھی چل رہے ہیں, اور کئی کیسز میں ان کو سزا بھی ہو گئی, پھر اب کئی کیسز میں ان کو بری بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی سزا بھی معطل کر دی جائے گی. اس طرح دیکھیں آپ کے یہ سیاسی کیسز جو ہیں یہ جب آپ کے جو فضا آپ کے خلاف ہوتی ہے تو یہی کیسز آپ کے لیے بھاری پڑ جاتے ہیں اور آپ کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. آپ دیکھیں کہ جتنے نیب کیسز میں مسلم لیگ نون کی قیادت کو یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو گرفتار کیا گیا, بعد ازاں جب وہ کیسز ہائی کورٹ میں گئے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تو سپریم کورٹ نے ان کیسز کو بلا جواز قرار دیا اور کہا کہ نیب اس میں کوئی ایسی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا کہ جس میں جو ملزمان پر جو ہے کوئی اس طرح کے الزامات ثابت ہو چکے ہوں. تو ان کے کیسز کو جو ہے وہ بوگس قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارہ ہے جو سیاسی انجینئرنگ کرتا ہے اور لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں. تو وہ چاہے نیب کیسز ہوں, چاہے فوجداری کیسز ہوں, چاہے انسداد دہشت گردی سے متعلق کیسز ہوں, اب ساری دنیا جانتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ ان کے موٹیویٹڈ کس طرح سے موٹیویٹڈ ہوئے ہیں اور کس طرح ان کے پیچھے کون ہے اور کس طرح سے یہ کیسز چلائے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جو عمران خان ہیں ان کو اتنے جلدی جو ہے ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے. اس لیے عمران خان کے بارے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جو ہے اگر ان کو اپنے 15-16 دن کے اندر کوئی ریلیف دینا بھی چاہیں گے تو وہ اس حد تک نہیں جا سکیں گے کہ ان کو کوئی بہت بڑا ریلیف مل جائے. دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال 16 ستمبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد حالات کیا پیدا ہوں گے. تو اس کے بعد صورتحال یہ ہے اسد آباد صاحب کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ بھی ایک انتہائی لینٹ جج ہیں اور انتہائی غیر جانبدار جج ہیں, انتہائی شفاف قسم کا کردار رکھنے والے جج ہیں اور آئین اور قانون کے بڑے پابند اور آئین اور قانون کی بالادستی رکھنے والے جج ہیں. تو مجھے یہ بالکل اس میں کہتے ہوئے جو ہے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے کہ وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اگر آپ یہ سوچیں کہ جو آنے والی جو چیف جسٹس جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس سے جو اگر کوئی حکومت جو موجودہ حکومت نگران حکومت ہے جو آنے والی جو حکومتیں ہیں اگر وہ کوئی جو اس طرح کے غیر آئینی اقدامات اٹھائیں گی تو جسٹس قاضی فائز صاحب ان کو اس میں کوئی ریلیف دیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. اور ان کا یہ پہلی بار نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو لوگ آج جنہوں نے بلایا ہے مجھے ہو سکتا ہے کل انہی کے خلاف مجھے کیس سننا پڑے تو کل یہی لوگ میرے مخالف ہوں. تو انہوں نے یہ اندیا دے دیا تھا کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی حکومتیں کس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے کام کرتی ہیں جو قانون کے خلاف ہوتی ہیں یا آئین کے خلاف ہوتی ہیں تو پھر عدالتوں کو اس میں آلریڈی ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور عدالتیں پھر اس کو ایکشن بھی لیتی ہیں. تو جسٹس قاضی فائز سے بالکل اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت کریں گے. اس لیے جو آنے والی حکومتیں ہیں اگر وہ یہ سوچتی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز کے آنے سے کوئی حالات اس طرح بدل جائیں گے اور وہ ان سے کوئی فیور لے لیں گے تو یہ انتہائی ممکن نظر نہیں آتا اور بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. یہ ہے جی صورتحال. اب ہم جانیں گے سینئر قانون دان عبدالسلام سواتی ایڈوکیٹ سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ہے کہ سائفر میں عمران خان نے پبلک کو ایڈریس کرتے ہوئے اور یہ لہرایا ہے کہ جناب ہاں یہ میرے پاس جو ہے یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ چیز کی کنفیشن کی ہے, ایکنالج کیا ہے کہ ہاں یہ معاملات ہوئے ہیں. اس میں آگے رہی بات جو ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان طاہر بندیال صاحب کی. طاہر بندیال صاحب جو ہے چونکہ وہ تو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں 15 کو اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ چیف جسٹس جو پاکستان جو ہے فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ جو ہے وہ ایک جج ہیں, ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کا ہولڈ ہے اور ان کو جو ہے ان کا جو ہے ہر اینگل سے وہ پرفیکٹ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوں گے.
وہ اس کو دیکھیں گے جس طرح جس ایجنسی نے جو ہے اس کو جو ہے ایف آئی آر دی ہوئی ہے، جو ایجنسی جو اس کو پرسو کر رہی ہے، اس کے مطابق جو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ججمنٹ دیں گے. سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ جناب وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرے. اگر اس کی تشریحات میں انٹرپریٹیشن کرنے میں سپریم کورٹ اگر عمران خان کے جی وکلاء جو ہیں اگر وہ یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ یہ یا فیک ہے یا یہ ویسے ہی ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ دے دے گی اور اس کو بے گناہ کر دے گی. اگر یہ پرفیکٹ یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ بات کہ جناب یہ سائفر کا نظام ہوا ہے اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کمنگ جو چیف جسٹس ہیں، اگر وہ اس پہ تو قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ دے دیں گے. آگے نیکسٹ کویشچن جو ہے یہ ہے کہ جناب اس کے اوپر 200 ایف آئی آریں جو بنی ہوئی ہیں، تو ایف آئی آر یہ ہے کہ جس وقت پولیس یا ایف آئی اے یا کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایف آئی آر دیتی ہے، اکثر ایف آئی آریں جو ہے وہ ایف آئی اے کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس کی طرف سے ہوتی ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اپنا پولیس کی طرف سے یا نیب کی طرف سے کوئی ایف آئی آر آ جاتی ہے. تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ایف آئی آر کے مطابق جو ہے ہر ایف آئی آر میں کے اندر ہر ایف آئی آر کے اندر جو ہے اس کو جو ہے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ضمانت کروانی لازمی ہوتی ہے. یہ پروسیجر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ایف آئی آر جو ہے کیوں تو اس ایف آئی آر میں ٹائمنگ علیحدہ ہوتی ہیں، ڈیٹ علیحدہ ہوتی ہیں، اس میں جو ہے سیکشن علیحدہ ہوگی، ہر ایف آئی آر کی اپنی سرکمسٹانسز ہوں گے اور ہر ایف آئی آر کے اندر جو ہے مینڈیٹری ہے کہ جناب اس میں علیحدہ جو ہے آپ جو ہے بیل پٹیشن دائر کریں گے. بیل پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے یا جس عدالت میں جو ہے وہ بیل دائر کی گئی ہے اس کا جو ہے شابدیدی اختیارات ہوتا ہے کہ وہ بیل لے یا بیل نہ لے. یہ میرا اس کا جواب ہے. اب ہم آخر میں سینئر قانون دان اور سینئر صحافی عبدالرزاق چشتی ایڈوکیٹ سے جانیں گے کہ ان کی رائے میں ان سارے معاملات کا کیا حل ہے. اسد آباد صاحب، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے سائفر کے معاملے کا، تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ ابھی اس کو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں کافی وقت لگ رہا تھا. اگر فرض کیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس مزید 1-2 ماہ میں بھی ہوتے تو پھر بھی شاید اس چیز کا چانس نہیں تھا کہ یہ کیس وہاں تک پہنچتا. کیوں کہ ابھی یہ ٹرائل کورٹ میں ہے اور ٹرائل کورٹ کے اندر جو درخواستیں مختلف حوالے سے عمران خان کے وکلاء نے دی ہوئی ہیں، جب تک ان فیصلوں کا ان درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ان کو جب یہ عدالت جو ہے رد کرے گی یا منظور کرے گی تو اس کے بعد ان فیصلوں کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی. تو آگے ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک پروسیس ہوگا ظاہر ہے، اور وہاں ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کی مرضی ہے یا جو بھی بینچ بنے کہ وہ کیا ان درخواستوں کو فوری سماعت کرے گا یا وہ کتنی سماعتوں میں اس کو نپٹائے گا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی یا غیر موجودگی میں یہ کیس اگر وہاں جاتا ہے تو اس کا کیا اثرات ہوں گے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ بادی النظر میں تمام جو چوٹی کے ہمارے وکلاء ہیں پاکستان کے، ان کا یہ موقف ہے. تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں سینئر قانون دانوں کا اور سینئر صحافی صاحب کا کہ جنہوں نے وقت دیا ہمیں اور اپنی رائے سے آگاہ کی ہے. دیکھتے رہیے جہاں نیوز. اجازت چاہوں گا. اسد عباس، اسلام آباد.